अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मग़फ़िरतुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफ़ीक़ से 5वां पारा सूरत अन-निसा हमारी जारी है। 96 आयात हो गई हैं, 97 आज हमने पढ़नी है। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु, वफ़ात देते हैं जिनको फ़रिश्ते, वफ़ात देते हैं जिनको फ़रिश्ते, ज़ालिमी अनफुसिहिम, जो जुल्म करने वाले हैं अपनी जानों पर, कालू, वो कहेंगे, फ़ी मा कुंतुम, किस हाल में तुम थे, किस हाल में तुम थे। कालू, वो कहेंगे, कुन्ना मुस्तज़अफ़ीना फ़िल अर्ज़, हम थे कमज़ोर ज़मीन में। आलू, वो कहेंगे यानी फ़रिश्ते, अलम तकुन अर्ज़ुल्लाहि वासिया, क्या नहीं थी ज़मीन अल्लाह ताला की वसी। फ़तुहाजिरू फ़ीहा, बस तुम हिजरत कर जाते उसमें। फ़उलाइका, पस ऐसे ही लोग, मावाहुम जहन्नम, उनका ठिकाना जहन्नुम है। वसाअत मसीरा, और बुरी है लौटने की जगह। यानी जो लोग अपनी जान पर जुल्म करने वाले हैं। शिरक भी मुराद है और नाफरमानियाँ भी मुराद हैं कि जो लोग नाफरमानी करने वाले, जब फरिश्ते उनके पास आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि तुम किस हाल में थे, यानी तुम जो इस हालत में आए हो कि तुम्हारी रूह जब कब्ज़ हो रही है, तुम जान निकालना भी नहीं चाह रहे अपनी, बताओ तुम किस हाल में थे। वो कहेंगे हम कमज़ोर थे, यानी हमें दबाया गया हुआ था, हम कमज़ोर थे, इसलिए हम, मतलब ये हाल हुआ हमारा कि हम अल्लाह के फरमान बरदार नहीं बन सके या शिरक से बाज़ नहीं आ सके। तो कहेंगे कि अल्लाह की ज़मीन वसी नहीं थी। इससे पता चला कि दीन के लिए हिजरत की जा सकती है गैर इस्लामी मुल्क से इस्लामी मुल्क की तरफ। माश के लिए इस्लामी मुल्क से गैर इस्लामी मुल्क जाना मकरूह है, हराम का लफ्ज़ मैं नहीं बोलती, मुझे नहीं पता, लेकिन सिर्फ माश के लिए गैर इस्लामी मुल्क में जाना, जिस माहौल में रहते हैं उसके असरात ज़रूर आते हैं। आप जितना भी अपने आप को बचाना चाहें ना, आप खुद बच के रह भी जाते हैं ना, फिर भी आने के बाद कहेंगे देखो ना वहाँ ये था, वहाँ ऐसे था, ये था, वो था। तो इसलिए सिर्फ माश के लिए, माश अल्लाह ने लिखा है आपके लिए। अब हम जब बच्चे ज़िद करते हैं भेज देते हैं, फिर अल्लाह ने उसका माश वहीं पे लिखा हुआ था। जब यहाँ माश हो और यहाँ से छोड़ के वहाँ जाएँ सिर्फ आला की तलाश में, तो वहाँ ख़र्चे भी आला हैं फिर। तो इसलिए अपने वतन में रह के जहाँ इस्लाम की हिफाजत थी वहाँ रहना ज़्यादा अफजल है बनिस्बत इसके किसी आप गैर इस्लामी मुल्क में जाएं। तो फरिश्ते कहेंगे ज़मीन वसी नहीं थी, तुम्हें हिजरत कर जाते हैं। ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नुम में और बुरी है लौटने की जगह। इल्लल मुस्तज़अफ़ीना मिन रिजालिन, सिवाय कमज़ोर मर्दों में से, यानी वो मर्द जो कमज़ोर हैं, एजिड हैं, जो नहीं जा सकते, वन्निसा, और औरतें, वल विल्दान, और बच्चे, ला यस्ततीऊना हीलतन, नहीं वो ताकत रखते किसी हीले की, ला यहतदूना सबीला, और ना ही वो हदायत पाते हैं रास्ते की, यानी ना उन्हें कोई रास्ता आता है, ना उन पे पास हिम्मत है कहीं जा सकें। फ़उलाए का पास ऐसे लोग असल उम्मीद है अल्लाह ताला याफ़ुअन हम, के वो दरगुज़र करे उनसे। वकान अल्लाह गफ़ूर रहीम, और अल्लाह ताला है दरगुज़र करने वाला, बख्शने वाला। वमन युहाजिर फ़ी सबीलिल्लाह, और जो हिजरत करे रास्ते में अल्लाह ताला के, यजिद फ़िल अर्ज़ि मुरागमन कसीरन वसा, वो पाएगा ज़मीन में जगह बहुत सी वसी, मुरागमन रहने की जगह, छुपने की जगह, पाएगा ज़मीन में जगह बहुत सी वसी। वमन यखरुज मिन बैती, जो निकलता है अपने घर से मुहाजिरन, हिजरत करता हुआ, इल्लल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ, व रसूल, और उसके रसूल की तरफ, सुम्मा युदरिकुहुल मौत, फिर आ जाती है उसको मौत, फ़क़द वक़ा अजरुहु अल्लाह, पस तहक़ीक़ वाक़या हो गया या साबित हो गया या लाजिम हो गया अजर, उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे। वकान अल्लाह गफ़ूर रहीमा, और अल्लाह ताला है बख्शने वाला, रहम करने वाला। अगला करा दूँ, वो भी छोटा ही है।
آج بہت چھوٹا آپ نے کل پھر ایسے کرتے ہیں، اس سے اگلا اس سے بھی چھوٹا ہے، پھر ایسے کرتے ہیں، ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں، بلکہ ایک نہیں 2 آیتوں پہ تو رکوع ختم ہو رہا ہے تقریباً۔ باجی تھوڑا سا اور پڑھ لینا، ایسے کریں، آدھا آج کرنا آدھا کل یاد کرنا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، اور جب تم چلو پھرو فی الارض زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، نہیں ہے تم پر جناح کوئی گناہ، ان تقصروا کہ تم قصر کرو من الصلاۃ نماز میں، ان خفتم اگر تمہیں خوف ہے، ان یفتنکم الذین کہ آزمائش میں ڈال دیں گے تم کو وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا، ان الکافرین بے شک کافر، کانو ہیں لکم تمہارے عدو مبینہ دشمن واضح، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ہوں ان میں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پس قائم کریں ان کے لیے نماز، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، چاہیے کہ کھڑی ہو جائے ایک جماعت ان میں سے، مَعَکَ آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ لے لیں اپنے ہتھیار، فَإِذَا سَجَدُوا، پس جب وہ سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِهِمْ، پس وہ ہو جائیں تمہارے پیچھے، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ، تمہارے پیچھے سے، پس وہ ہو جائیں تمہارے پیچھے سے، یعنی چلے جائیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور چاہیے کہ آ جائے جماعت دوسری، لم یصلوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، فلیصلوا، پس وہ نماز پڑھ لیں۔ میں نے دوبارہ جو کہا نا پیچھے سے، اگر سے نہیں لگائیں گے نا تو معنی غلط ہو جائے گا، پیچھے سے ہو جائیں یعنی پیچھے چلے جائیں، پس وہ نماز پڑھ لیں ماں کا آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا، چاہیے کہ وہ لے لیں حِذْرَهُمْ، اپنا ہتھیار، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، چاہتے ہیں وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا، لو تغفلون، کاش تم غافل ہو جاؤ، اسلحتکم، اپنے اسلحے سے، وامتیاتکم، اور اپنے سامان سے، فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ، وہ تم پر یکبارگی حملہ کر دیں تم پر، حملہ کرنا ایک ہی مرتبہ، یکبارگی لفظ پڑھا ہی ہوا اردو میں، اگر نہیں تو پس وہ حملہ کر دیں تم پر، حملہ کرنا ایک ہی مرتبہ، ولا جناح علیکم، نہیں ہے گناہ تم پر، ان کان بکم اذی من مطر، اگر ہے تم کو تکلیف بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضی، یا تم بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، کہ تم اپنا اسلحہ رکھ دو، وخذوا حذرکم، اور پکڑ لو اپنے بچاؤ کا سامان، ان اللہ اعد للکافرین عذاب مہینہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے عذاب رسوائی والا۔ اب یہ قصر نماز کی ذکر ہے کہ عام سفر میں بھی قصر ہے، 48 میل کا سفر ہو اور 3 دن رات سے زیادہ کم ٹھہرنا، یعنی 3 دن رات ٹھہرنے تو قصر ہے، اگر اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے پھر قصر نہیں ہے، اگر 3 دن سے زیادہ ٹھہرنا ہے پھر پوری پڑھنی ہے، پھر پہلے دن سے ہی پوری پڑھنی ہے، یعنی کہ 3 دن قصر پڑھ کے پھر نہیں، اور اگر ارادہ 3 دن ٹھہرنے کا ہے اور کام کچھ ایسا لٹکا کہ ہوتا آپ کو مہینہ بھی لگ گیا تو آپ قصر ہی پڑھیں گے، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے پتہ نہیں ابھی نکل جاؤں، کل کام ہو گیا تو کل نکل جاؤں گا، ہوا تو اس طرح کرتے کرتے مہینہ بھی ہو گیا تو قصر پڑھیں گے، لیکن اگر پہلے سے 3 دن سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے تو آپ پوری ہی پڑھیں گے۔ اور اس وقت بھی صلاۃ الخوف بھی اسی میں ہے نا، کہ تمہیں پتہ ہو کہ کافر تمہیں آزمائش میں ڈال دیں گے، تب بھی قصری نماز پڑھنی ہے، اور جب آپ ان میں ہوں یعنی خوف کی حالت ہے اور آپ ان میں موجود ہیں تو آپ ان کے لیے جماعت کرائیں، 2 حصے کر لیں گروہ کے، ایک حصہ پہلے آپ کے ساتھ 1 رکعت پڑھے، کیونکہ آپ نے 2 پڑھانی ہے نا، 1 رکعت پڑھے، وہ چلا جائے دشمن کے سامنے، پھر دوسری جماعت آ جائے تاکہ دونوں کو آپ کی جماعت مل جائے نا، پھر جو دوسری جماعت آئے گی وہ ان کے ساتھ 1 رکعت پڑھ کے اپنی بھی رکعت پڑھ کے پھر واپس جائے گی، کیونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھیر دیا نا، انہوں نے اپنی ہی پڑھنی ہے، تو اس لیے ایک ہی وقت آئے ہوئے ہیں تو 2 رکعتیں پڑھ کے جائیں، جب وہ چلے جائیں پھر دوسری جماعت آ کے اپنی رکعت پوری کر لیں، سمجھ آ گئی ہے، اور ہتھیار رکھ دیں کیونکہ وہ وزنی چیز ہے، اور بچاؤ کا سامان جو چھوٹے موٹا ہے اسلحہ رکھ دیں، چھوٹا موٹا ہتھیار پکڑ لیں، اسلحہ رکھ دیں اور چھوٹے موٹے ہتھیار اپنے ساتھ رکھ لیں، اگر کوئی تکلیف ہے یا بارش کی وجہ سے نہیں رکھ سکتے پھر بھی تمہیں یہی چاہیے کہ بچاؤ کا سامان ساتھ رکھنا ہے، ہتھیار چھوڑ دیں، اگر حشت مجبوری ہے کسی کو تو وہ ہتھیار بھی بے شک چھوڑ دے، لیکن ہاتھ سے ہے نا ہتھیار، اسلحہ ذرا بھاری چیز ہے اس لیے، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی رسوائی کا عذاب تیار کیا، کیونکہ کافر یہ چاہتے ہیں، آپ کو 2 جماعتیں اس لیے کروانے کو کہا کہ کافروں کو پہلے نہیں پتہ تھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے سارا ہی کرو تو ان سے چوک ہوگی، کہتے ہیں ہوئے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو سارے ہی جماعتیں ہم حملہ کر دیتے، کہا گیا کہ اب 2 جماعت کروا لیا کہ 2 گروہ، 1 جماعت الگ رہی دشمن کے سامنے، ایک سامنے، یعنی اپنی ہاتھی باندھ کے پھر اللہ پہ چھوڑو، اونٹ باندھ کے اللہ پہ چھوڑو، ہاتھی نہیں، اونٹ باندھ کے اللہ پہ چھوڑو، پہلے کہہ دو چھوڑ دیا اللہ، ہاں اپنی حفاظت پہلے کر لو، اپنا سامان کا، لیکن اصل حفاظت اللہ کے ذمہ ہے، اگر اللہ نے حفاظت نہ لی ہو تو بندہ ہوا اونٹ بھی بھاگ جائے گا،
اس لیے ہم کوشش کریں کہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے ہم نے. اور یہ بات یاد ہے کہ کوشش کریں بچوں کے ذہن میں نا جب میٹرک کی لیول پہ آتے ہیں نا تو ان کے ذہن میں یہ ڈالنا شروع کر دیں کہ بچے اگر یہاں آپ کو مل گئی نا معاش مل گیا تو یہیں پہ رہنا کم ملے بے شک اپنے وطن میں رہنا. اگر آپ کو نہیں ملتا تو کسی اسلامی ملک کی طرف سے چلے جانا, غیر اسلامی ملک میں نہ جانا. آہستہ آہستہ ان کے ذہنوں میں ڈالیں گے نا تو پھر اصل میں اب تو خیر سعودیہ نے بھی کھول دیا کافی, ورنہ تو غیر اسلامی ملک ہی زیادہ کھولتے تھے نا مسلمانوں کا اپنی طرف لانے کے لیے, اپنی ترغیب دینے کے لیے کہ یہ اس طرح کے ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے والے بن جائیں, لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم خود پختہ ہوں گے. ہم خود کہیں گے اچھا واقعی اتنا کما رہے ہیں, وہاں اتنا ملا, چلو جاؤ چلے جاؤ, کوئی بات نہیں, 2 سال کے لیے چلے جاؤ, 2 سال کے, 1 ہفتہ رہنے کے بعد ان کے ذہن بدل جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قائم رہیں. لکھانے لگی ہیں کون باندھے, میں نے دیکھ رہی ہوں کہ چل رہا ہے. اب 12واں پارہ دیکھ لیں اور 41 آیات ہو گئی ہیں, 42 آج ہم نے پڑھنی ہے. سورہ یوسف ہے, 12واں پارہ ہے. وقال اللہ اور کہا اس شخص سے ظنا جس نے خیال کیا, جس کے بارے میں خیال کیا, انہ ناجی منہما, یہ کہ وہ نجات پانے والا ہے, منہما ان دونوں میں سے. اذکرنی عند ربک, میرا ذکر کرنا عند ربک, پاس اپنے آقا کے. فانساہو, پس بلا دیا اس کو, شیطان نے ذکر ربی, ذکر کرنا اپنے آقا سے. فلبث, پس البتہ وہ ٹھہرا. لبث ایک لفظ ہے, وہ الگ نہیں ہے. پس وہ ٹھہرا فی سجنی, قید خانے میں, بضع چند, سنین سال. بضع کتنے ہوتے ہیں میں نے بتایا تھا پیچھے جب پڑھا تھا ہم نے, 3 سے 10. وقال الملک, اور کہا بادشاہ نے, انی ارا, بے شک میں نے دیکھی, سبع بقرات, 7 گائیں, سمان موٹی. فربا لکھنا ہے اگر تو لکھ لیں, فربا زیادہ ویسے بہتر ہے, لیکن میں نے کہا نہ آئے تو موٹی. یاکلہن, کھا رہی ہیں ان کو, سب اجافن, 7 دبلی, وسب سنبلاتن, اور 7 بالیاں, خضرن, سرسبز, و اخرى, اور دوسری, یابساتن, خشک. یا ایھا الملأ, اے سردارو, افتونی, فتویٰ دو مجھ کو, فی رؤیایا, میرے خواب میں, ان کنتم, اگر تم ہو, لرؤیا, خوابوں کی, تعبرون, تعبیر بتاتے. قالوا, وہ کہنے لگے, اصغاث احلام, پریشان خواب ہیں, یعنی پراگندہ. پریشان اس طرح سے پراگندہ ہیں, بکھرے ہوئے ہیں. میں پراگندہ بھی لکھنے لگی ہوں بریکٹ میں. پراگندہ ہیں احلام, خواب. وما نحن, نہیں ہم, بتاویل احلامی,
تعبیر احلامی ایسے خوابوں کی بعالمین جاننے والے. وقال الذی اور کہا اس شخص نے نجا منہما جس نے نجات پائی تھی منہما ان دونوں میں سے وذکر بعد امتن اور یاد آیا اس کو بعد ایک مدت کے. انا انبئکم میں بتاؤں گا تم کو بھی تعویل ہی اس کی تعبیر. فارسلون پس بھیجو مجھ کو یوسف ایھا صدیق یوسف اے دوست بھی مراد ہے اور اے سچے بھی مراد ہے. دونوں لکھ کے وہ ایک بریکٹ میں کر دیں. افتینا فتویٰ دے ہم کو فی سبع بقرات 7 گائیں فربا یاکلہن کھا رہی ہیں ان کو سب نجافن 7 دبلی و سب سنبلاتن اور 7 بالیاں سرسبز وخرا یابساتن اور دوسری خشک لعلی تاکہ میں ارجو واپس جاؤں الی الناس طرف لوگوں کی لعلہم یعلمون شاید کہ وہ جان جائیں. یہاں تاکہ بھی آ سکتے ہیں شاید دونوں ہو سکتے ہیں معنی. کہیں شاید آ سکتا ہے صرف کہیں صرف تاکہ آتا ہے لیکن یہاں دونوں ہو سکتے ہیں. کالا کہا تزرعون تم کھیتی باڑی کرو گے 7 سنین دابا 7 سال خوب. فما پس جب اسدتم تم کاٹو فذروہ پس چھوڑ دو اس کو فو سنبل ہی اس کی بالی میں الا مگر کم مما تاکلون اس میں سے جو تم کھاتے ہو. ثم یاتی پھر آئیں گے من بعد ذالک بعد اس کے سبن شداد 7 سخت سال یاکلنا وہ کھا جائیں گے ما قدمتم جو تم نے جمع کیا ان کے لیے. الا قلیلا مگر کم مما اس میں سے تحسنون جو تم جمع کرتے ہو. جی نہیں لیکن پھر آگے 2 دن کا سبق ہوگا نا مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہے آگے 1 دن کا رہ جائے گا تو بس پھر ہاں آگے ہے یہ ایک سبق. تو یہ جو تھا جس نے نجات پانی سے تو یوسف نے اسے کہا کہ اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا کیونکہ وہ بھول گیا مجھے قید خانے میں ڈال کے. اسے یاد ہی نہیں کہ مجھے قید خانے میں ڈالا ہے. کچھ عرصے کے لیے ڈالنا تھا لیکن بھول گیا. وہ اس لیے بھی دانستہ بھی کہ وہ بات بالکل ہی ختم ہی ہو جائے جیسے. تو اسے کہا تھا اپنے آقا کے پاس ذکر کرا لیکن شیطان نے بلا دیا. پھر وہ چند سال جو ہے نا وہاں رہے اور پھر بادشاہ نے اس دوران خواب دیکھ لیے کہ 7 فروا گائے جو ہیں وہ دبلیوں کو کھا رہی ہیں اور سرسبز بالیاں بھی ہیں اور 7 خشک ہیں.
تو ان کے خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے نا. اللہ نے حضرت یوسف کو اس لیے خوابوں کی تعبیر سکھائی تھی. حضرت سلیمان کے زمانے میں فرشتوں کو جادو کے ساتھ بھیجا تھا نا کہ وہ جادو کرتی تھی قوم, یہ تعبیریں بتاتے تھے. تو بادشاہ نے کہا پورے دربار میں بیٹھے ہوئے کہ مجھے خوابوں کی تعبیر تو بتا دو. تو انہوں نے کہا یہ تو پورا گندہ خواب ہے, سمجھ نہیں آ رہی ہمیں کہ کیا موٹی گائیں دبلی ہوئی ہے, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی. تو پھر وہ آدمی جو اسی میں تھا مجلس میں, اسے یاد آیا, اس نے کہا کہ مجھے بھیجے, میں آپ کو تعبیر بتا دوں گا. جا کے کوئی تمہید نہیں باندھی حضرت یوسف کے سامنے, ورنہ ہوتا ہے نا کہ اچھا جی السلام علیکم, کیا حال ہے, سوری اتنا عرصہ تم نے کہا تھا میں بھول گیا. ڈائریکٹ جا کے کہا یوسف ایسے دیکھ مجھے ان کے بارے میں فتویٰ, کیونکہ اسے پتہ تھا یہ تعبیر اس نے صحیح بتائی تھی, تب اسے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ یہ بتا دیں, تاکہ میں لوگوں کو جا کے تعبیر بتاؤں اور وہ جان لیں کہ ایک بندہ ایسا قابل بندہ قید خانے میں ہے. تو کہا کہ تم 7 سال خوب کھیتی باڑی کر, لیکن دیکھو نا یہ اللہ کی دی تھی نا حکمت. 7 سال خوب کھیتی باڑی, کہاں 7 موٹی گئیں دبلی کو کھا رہی ہیں, کہاں آئے گا یہ ذہن میں کہ یہ کھیتی باڑی کی تو اشارہ ہے کیا ہے. تم 7 سال خوب کھیتی باڑی کرو گے, پھر اس میں سے جتنا کھانا ہے وہی رکھنا, باقی بالی میں چھوڑ دینا. پھر 7 سخت سال جو آئیں گے نا ان میں وہ تمہارے کام آئے گا, قحط کے زمانے میں وہ تمہارے کام آئیں گے. تو پھر آگے جب بادشاہ نے سنی تو اسے بلایا اپنے, وہ ہم انشاءاللہ کل کریں گے. ہاں اب آگے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے بنا دیں فائنانس منسٹر, میں جانتا ہوں وہ آگے آ رہا ہے نا سارا کہ کیسے ہے سارا. وہ انشاءاللہ سبق آج بھی پورا کرتی تو میں کر دیتی, لیکن آپ نے ویسے کھپڑا شروع ہو جانا تھا. 7واں پارہ ہے, 92 آیات ہو گئی ہیں, 93 آج پڑھنی ہے, 93 پڑھنی ہے نا. فمن نظلم, اور کون زیادہ ظالم ہے, مما نفترا, اس سے جس نے باندھا, اللہ اللہ تعالیٰ پر, کذباً جھوٹ, او قالا یا کہا, وہی علیہ وہی کی گئی میری طرف, ولم یوحی علیہ شیئن, اور نہیں وہی کی گئی اس کی طرف کچھ بھی, اور نہیں وہی کی گئی اس کی طرف کچھ بھی. ومن قالا, اور جو یہ کہے, سأنزل, البتہ میں اتاروں گا, مثلا اس جیسا, ما انزل اللہ, جو اتارا اللہ تعالیٰ نے, ولو ترا, اور کاش تو دیکھے, اذ الظالمون, جب ظالم, فی غمرات الموت, غشی میں ہوں گے موت کی, والملائکۃ, اور فرشتے, باسطو ایدیہم, پھیلائے ہوں گے اپنے ہاتھ, اخرجو انفسکم, نکالو اپنی جانیں, الیوم تجزون عذاب الہون, آج تم بدلہ دیے جاؤ گے عذاب رسوائی کا, بما کنتم تقولون, وہ جو تم کہتے تھے, یا اس وجہ سے جو تم کہتے تھے, اس وجہ سے بھی لکھ لیں, اس وجہ سے جو تم کہتے تھے, للہ اللہ تعالیٰ پر, غیر الحق کی ناجائز بات, وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ, اور تم اس کے احکام سے تکبر کرتے تھے, اور تم اس کے احکام سے تکبر کرتے تھے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا, البتہ تحقیق تم آئے ہمارے پاس اکیلے, کما خلقناکم, جیسا ہم نے پیدا کیا تم کو, اول مرتن, پہلی مرتبہ, وترکتم, اور تم نے چھوڑ دیا, ما خولناکم, جو ہم نے بخشا تم کو,
وراز ظہورکم پیچھے اپنی پشتوں کے، پیچھے اپنی پشتوں کے، وما نری معکم شفعاءکم الذین، اور نہیں ہم دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی، اور نہیں ہم دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی، الذین زعمتم جن کا تم نے دعویٰ کیا، انہم فیکم شرکاء یہ کہ وہ تم میں شریک ہیں، لقد تقطع بینکم البتہ تحقیق کٹ جائیں گے اسباب آپس کے، اسباب بریکٹ میں لکھ لیں یا وسیلے لکھ لیں یا اسباب، کٹ جائیں گے آپس میں، وضل عنکم اور کھو جائے گا تم سے، اور کھو جائے گا تم سے ما کنتم تزعمون جو تم دعویٰ کرتے تھے، ان اللہ فالق الحب والنوی بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے دانے اور گٹھلی کا، یخرج الحی من المیت نکالنے والا ہے زندہ کو مردے سے، میں نے نکالنے والا کہ یہاں نکالتا ہے گا، یخرج نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، آگے آتا ہے مخرج المیت من الحی اور نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے، یخرج فعل ہے، مخرج فاعل ہے، نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے، ذالکم اللہ یہی تمہارا اللہ ہے، فانا تؤفکون پس کہاں تم بہکائے جا رہے ہو، فالق الاصباح پھاڑنے والا ہے صبح کا، وجعل اللیل سکنا اور بنایا رات کو سکون کا باعث، والشمس والقمر حسبانا اور سورج اور چاند گردش میں ہیں، ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ اندازہ ہے زبردست جاننے والے کا، وہو الذی اور وہی ذات ہے، جعل لکم نجوما جس نے بنایا تمہارے لیے ستاروں کو، لتہتدوا بہا فی ظلمات البر والبحر تاکہ تم راستہ پاؤ اس کے ساتھ اندھیروں میں خشکی اور تری کے، قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون تحقیق ہم نے تفسیر سے بیان کیا احکام اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ اب یہ دیکھو کہ کس طرح شروع ہو رہا ہے کہ کون زیادہ ظالم سے باندھا اللہ پر جھوٹ، نعوذ باللہ کہتے تھے کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے کہ میری طرف وحی کی گئی اللہ کے وحی نہیں کی گئی، یعنی یہ اعتراض کرنے والے کہتے تھے، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں اس طرح کا اتار سکتا ہوں جو اللہ نے اتارا ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کے ظالم کوئی نہیں ہو سکتا، اور وہ جس کو وحی کی جاتی ہے جس کو تم صادق اور امین کہتے تھے اس سے یہ امید رکھتے کہ اتنی بڑی بات کہے گا، کوئی اتنا بڑا ظالم ہو جائے گا کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھ کے کہے کہ میری طرف وحی آئی ہے، کہ وحی آئی نہیں تو کہتا وحی آئی ہے، استغفر اللہ، یہ بھی کہتے تھے نا رات کو پریشان خواب دیکھتا صبح اٹھ کے کہتا مجھ پہ وحی آ گئی، بہت اعتراض کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو کہا تمہیں دیکھا کہ ظالموں کا انجام کیا ہے، ظالم جب موت کی غشی میں ہوں گے تو فرشتے کہیں آپ نے ہاتھ پھیلا کے ان کا کہیں جاننے نہیں نکالو، آج تمہیں رسوائی کا عذاب دیا جائے گا، اس وجہ جو تم کہتے تھے، تو کیا نبی سے تم ایسی مطلب ناجائز باتیں نبی پہ کہتے ہو کہ جو تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ پر ناجائز باتیں، اور تم اس کی آیات کا تکبر کرتے، اس وجہ سے یہ تمہیں جاننے یا نکالنے کے لیے وہ فرشتے آئیں گے جو سختی سے تمہاری جانیں نکالیں گے، یعنی یہ تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے وہ اللہ کو معاف نہیں کرتے، وہ اللہ کو نہیں معاف کرتے، اپنے حرام کیا کہ اللہ نے کیا یہ، اللہ نے کہا ننگے طواف کیا کرو، اللہ نے کہا ایسا کیا کرو، یہ چیزیں اللہ نے حرام کیا لیکن خود کرتے تھے،
تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر بھی اللہ کے بعد ہے ان کا درجہ. اور فرشتے کہیں گے تمہارے پاس اکیلے آئے جیسا ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ. یعنی اس وقت فرشتے آ کے انہیں کہیں گے کہ تم نے پیچھے چھوڑ دیا جو ہم نے تمہیں دیا تھا اپنے پشتوں کے پیچھے. یعنی اللہ کی طرف سے الفاظ ہیں جو وہ کہیں گے اس وقت آ کے کہ بخشا تو اللہ نے نا، فرشتوں نے تو نہیں دیا تھا نا. تو فرشتے کہیں گے کہ تم اکیلے ہی آ رہے ہو، کہاں گیا جو کچھ اللہ نے سارا تمہیں بخشا تھا؟ اور ہم تمہارے ساتھ سفارشی بھی نہیں دیکھتے جن کا تم دعویٰ کرتے کہ وہ تمہارے شریک ہیں، یعنی تمہیں بچا لیں گے. اب سارے ذریعے کٹ جائیں گے اور کھو جائے گا جو تم دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ہمیں بچا لیں گے، وہ سب کھو جائیں گے. بے شک اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلی کا پھاڑنے والا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالنے والا ہے، مردہ کو زندہ سے. یہ تم سب دیکھتے ہوئے بھی پھر کہاں بہکائے جا رہے؟ پھر تمہیں کیوں نہیں یقین آتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اٹھا کے دوبارہ زندہ کرے گا؟ جب تمہارے سامنے زندگی میں اللہ تعالیٰ ایسا کرے، مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، انڈے سے بچہ نکال دیتا ہے، مرغی سے انڈا نکال دیتا ہے، تو آپ کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اور یہ جو جس سے انسان کی ابتدا ہوتی ہے، پہلے مٹی ہے وہ بے جان چیز ہے، اگر منی سے ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ قطرہ ہے نا. اللہ کہتا ہے کہ تم نے وہ بنایا کہ ہم نے بنایا؟ جس میں پھر اتنے قطرے سے اللہ تعالیٰ کتنی وہ پرورش کر کے جیتا جاگتا انسان نکالتا ہے. تو تم کہاں بہکائے جا رہے ہو؟ پھر تمہیں کیوں نہیں یقین آتا؟ اور صبح کا پھاڑنے والا، رات کا اندھیرا ہوتا ہے، کون نکالتا ہے دن کو؟ آپ بجلیاں جلا لیں سارے گھر کے، دن تو نہیں چڑھے گا نا. اگر رات کو 12 بجے بجلیاں جلا لیں، کیا دن چڑھ جائے گا؟ نہیں. سورج نکلے گا تو دن کا آغاز ہوگا، اور وہ دن کی روشنی ان روشنیوں کا مقابلہ نہیں کر پاتی. فرق، واضح فرق ہے اس روشنی میں اور اس روشنی میں. رات کو سکون کا باعث بنایا جو کہ ہم نے کھو دی ہے. اکثریت نے آدھی رات اکثریت نے کھو دی ہے، اکثریت نے آدھی رات کھو دی ہے، یعنی 1/3 حصے نے. اور آدھے لوگوں نے ساری رات ہی کھو دی ہے. آدھے سے زیادہ طالب علم ہے نا، انہوں نے ساری رات ہی کھو دی. اور باقی ماں باپ نے بھی مل کے ان کے ساتھ 12 بجے تک، ہم شکر ہے ہم 12 بجے سو جاتے ہیں. رات 12 بجے ہوتی ہے، وہ تو رات کا 1/3 حصہ گزر گیا. ہم نے خود راتوں کا سکون کھویا ہے. اسی وجہ سے ہم سے کوئی چیز ہمارے سامنے ایسی انہونی سی آ جائے ہماری امید کے خلاف، تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے سکون لیا ہی نہیں نا رات کا. ذہن کو سکون دیا ہوتا تو ذہن میں برداشت زیادہ ہوتی. جب ہم ذہن کے سکون نہیں دیتے، جب جن کو ویسے جیسے آج مجھے الحمدللہ عادت ہے، اگر میں 8:45 لیٹ جاؤں تو بس کا 9 بجے نیند آ جاتی ہے، بس آ جائے تو ٹھیک ہے، پھر چاہے 11:30 دوبارہ کھل جائے گی کہ بس اٹھوں گی، واش روم جا کے وضو کر کے پھر تہجد پڑھی پھر سو گی. لیکن اگر نہیں آتی، آج رات میں مجھے نہیں نیند آئی، اللہ کے خدا نہ میں یہ نہیں کہ ان چیزوں پہ بیٹھی ہوتی ہوں، پڑھتی جا رہی درود شریف، دعائیں، جو کچھ آ رہا ہے. بلکہ کل مجھ سے دعائیں استخارے کے لیے کہا تھا، پتہ نہیں 2 بجے تک میں نے 6 دفعہ دعائیں استخارہ دہرائی، اس لحاظ سے کہ یا اللہ میں سو جاؤں. نہیں، نیند آنی سے نہیں آئی. پھر میں نے 1 بجے اٹھ کے تنگ آ کے تیل لے کے پاؤں پہ بھی ملا، ناف پہ لگایا. پھر شاید آئی کہ 3 بجے شاید آنکھ لگ گئی ہے. پھر 6 بجے الارم کے بجائے 5:15 آنکھ کھل کے میں نے کہا یہ مجھے لگتا ہے نماز ہی نکل گئی، تو دیکھا تو 5:15 تھے. یعنی اتنی نیند آئی ہے 1.5 گھنٹہ. لیکن اس سے آپ دیکھ لیں، مطلب آپ کوئی ٹینشن نہ ہو، کچھ بھی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کچھ نہیں تھی، لیکن یہ نیند آئی نا تو ذہن جیسے گھومتا رہتا ہے. اس طرح یہ خود جب نیند 5 گھنٹے کی بھی نیند پوری ہو جائے نا، اگر مجھے 12 بجے بھی آنکھ لگ جاتی نا، میں 5:15 اٹھتی تو میں پوری پرسکون تھی. لیکن جب میں اچھا ہوا کیا، 9:15 کے قریب تقریباً میں سونے والی تھی، نواز صاحب کو چیز لینے گیا، رکھنے گیا، دروازہ کھلا، پھر آیا، پھر آواز 4-5 دفعہ کہا لایا، لگے ایک دفعہ آتا ہوتا اٹھا کے لے جاتا ہے، تو میری آنکھ نہیں لگی. پھر اس کے بعد وہ 11:15 بجے بچے کمروں میں آئے ہیں، تو پھر بات مطلب نہیں. اس وجہ سے نا جب نیند ٹوٹتی ہے نا بروں اس عمر میں، جوانی میں تو پتہ بھی نہیں ہوتا، ادھر آنکھ کھلی ادھر لگ گئی، بچہ جاگا، بچے کا ماس ہو گئی، اس طرح ہوتا ہے. لیکن اس عمر میں جب آنکھ کھلتی ہے نا، لیکن جب موبائلوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، اب بتائیں ان کے دماغ میں کیا ریل چلتی ہوگی، کیا ہوتا ہوگا. اور کئی واقعے سنے ہیں کہ اچھا بھلا آئی ٹی جو کمپیوٹر کام آئی ٹی والے ہی کرتے ہیں نا، کہ اتنا وہ آگے نکل گیا، اتنا آگے نکل گیا، لیکن ایک دم کھرا گرا. 24 سال کی عمر، 20 سال سے اس نے سارا کمانا شروع کر دیا. 24 سال کی عمر میں کھرا گرا، ختم. ڈاکٹر نے سارا جب تحقیق کہا یہ وجہ وہی ہے کہ جو اوور استعمال جو تھا نا موبائل کا، ہر وقت اس پہ بیٹھے کام کرتے رہنا، اور نیند کا خیال نہ کرنا.
یہ تو وجہ آج کل کوئی بھی کل ادھر یہ پچھلے ہفتے فوت بھی ہوئی تو وہ ادھر سے لاہور سے گئی ہے ادھر اس کو گلے لگی ہے ملی ہے تو وہ اس کی ڈیتھ ہو وہ اصل موت کا وقت مقرر ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک وجہ تو ہم نہ بنائیں خود، ہم خود تو نہ وجہ بنے، سکون ختم کریں گے اللہ اس کی سزا تو دے گا نا۔ اللہ نے رات سکون کے لیے بنائی ہے، آپ دن کو کہتے ہو فجر کے بعد مجھے بڑی اچھی نیند آتی ہے، فجر کے بعد تو مجھے اتنی مزے کی نیند آتی ہے، وہ اس لیے کہ آپ نے کھو دیا وہ وقت، اور شیطان نے کان میں پیشاب کر دیا ہوا ہے، گریں تو لگی ہوئی تھی وہ تو کھلی نہیں، اوپر سے کان میں پیشاب۔ اب سوچا ویسے ہمیں نفرت آتی ہے یہ گندا برتن ہے اس کو ہاتھ لگاؤں کہ نہ لگاؤں، تو اپنے آپ سے نفرت کرتے ہیں کہ یہاں گدی پہ تو شیطان تھا اس نے کان میں پیشاب بھی کر دیا تو میرے اندر کیا ہے اب، وہ تو ویسے ہی رگوں میں گردش کر رہا تھا، تو رہی صحیح کسر ہم نے پوری کر دی، اور جمائیاں نے پہ ہاتھ نہ رکھے ہم نے اور بھی یعنی پوری طرح ہی شیطان کو ماجگا بنا لیا، جب کہ دل اللہ کا مقام تھا۔ اس لیے نا ہماری زندگیوں سے نا سکون ختم ہو گیا، کیا امیر کیا غریب کیا وزیر کیا بادشاہ کیا فقیر، سبھی کا سکون ختم ہے، اللہ ماشاء اللہ گاؤں میں جو ابھی تک جلدی سونے کے عادی وہ پرسکون ہیں، کم رزق میں بھی ان کی برکت ہی برکت ہے، اور ہمارے برکتیں ختم ہیں، ہماری برکتیں ختم ہیں، تو کہیں گے کہ جو تم جھوٹ باندھتے تھے اب چکھو اس کا، اور سارے ذریعے کٹ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بتا کے کہ اللہ تعالیٰ اتنی نشانیاں تمہیں بتا رہا ہے پھر بھی تمہیں ہوش نہیں آتی کہ ایک دم اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اللہ کی نافرمانی ہوتی اس وقت ہے جب مجھے قیامت کا یقین نہیں ہے، کہتے ہیں قیامت آئے گی، کہتے ہیں پتہ نہیں آنی، یہی کہہ دیتے ہیں جھوٹ، پتہ نہیں آنی کہ نہیں آنی، اللہ تعالیٰ معاف کو، یہی کافر کہتے تھے، یہی کافر کہتے تھے، تو یہ آ کے رہے گی۔ یاد رکھیں ستاروں کی جو بات جو علم النجوم ہے، اس سے پتہ چلا علم النجوم جو ہے نا وہ حرام ہے۔ ستارے اس لیے تھے کہ پہلے ستاروں کے جو ہوتے تھے نا برج بنے ہوئے اس کے ذریعے سے جہاد راستہ تلاش کرتے، جہاز اور پیدل قافلے بھی، وہ بھی اسی سے راستے تلاش کرتے تھے، یہ اس لیے ستارے تھے۔ اب تو خیر الگ الگ سائن لگ گئے، کچھ ہو گیا پتہ چل گیا ادھر ادھر جانے کا، پہلے کچھ نہیں ہوتا تھا تو ستاروں سے ہی وہ جاتے تھے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اندھیروں میں ستاروں کو یہ ہے، اللہ نے اہمیت رکھی اتنی کہ تم اندھیروں میں راستے تلاش کرتے ہو، تو جس نے انہیں بنایا ہے اس کے بارے میں سوچو وہ کیا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے نا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے جو انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، تو اللہ کو ہم اپنا دوست بنا لیں تو انشاءاللہ ہماری راہیں کھلی ہی کھلی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم اجل ولینا و اخرجنا من الظلمات الی النور، اللہم اجل ولینا و اخرجنا من الظلمات الی النور، اللہم اجل ولینا و اخرجنا من الظلمات الی النور، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرتہ۔